बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, 24 नवंबर की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, पाकिस्तान में कई अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और कई मुश्किलात आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। 24 नवंबर को जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत बड़ा मजमा, एक बहुत बड़ी यलगार वफाक पर करने की ठान रखी है, वहां हुकूमत ने भी इस यलगार को ताकत के सख्त और बेरहमाना इस्तेमाल की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। इस हवाले से आज का दिन और कल का दिन बहुत अहम है कि हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत क्या कर सकती है, और फिर पीटीआई जो कुछ करने जा रही है, पीटीआई की हिकमत अमली भी फाइनली सामने आ ही जाएगी कि पीटीआई कौन सा रुख अख्तियार करने जा रही है। जो इमरान खान ने हुक्म सादिर फरमाया है कि एमएनए कितने बंदे लाएगा और एक एमपीए कितने बंदे लाएगा, तो उस सूरत हाल में मजमूई तौर पर इस वफाक पर अगर उतने बंदे लाने में कामयाब हो जाती है पीटीआई, तो कितने बंदे वफाक में यानी इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं। तो क्या इस्लामाबाद इतने सारे लोगों का बोझ उठाने की सकत रखता है? क्या हमारे मुल्क की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, क्या वो अपने ही लोगों यानी अपने ही मुल्क के अवाम से बेरहमी से टकराने की कोई ताकत रखते हैं, या इतनी हिम्मत होगी उनमें कि उस वक्त जब लड़ाई किसी पोजीशन होगी तो उस वक्त वो कुछ कर गुजरे जो पीटीआई चाहती है। पीटीआई क्या चाहती है, यही वो सवाल है, और हुकूमत क्या करने जा रही है, ये भी एक सवाल है। आज के व्लॉग में हम इन सवालात के साथ साथ इस बात पर भी जिक्र गौर करेंगे कि आया फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से कौन कौन सी पीटीआई की अहम शख्सियात से किस किस सतह पर राबते हो रहे हैं। इस वक्त तक पीटीआई को अंदरूनी तौर पर तोड़ने में हुकूमत को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ये तमाम उमूर क्या हैं, और फिर मुज़ाकरात के मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं, और इमरान खान मुज़ाकरात करेंगे तो किससे करेंगे, इस पर भी आज के व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। आपसे इल्तमास कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाजरीन, आज का दिन और कल का दिन पाकिस्तान की तारीख के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है, क्योंकि इन दो दिनों में हुकूमत अपनी हिकमत अमली मुरतब करेगी कि 24 नवंबर का सामना कैसे करना है, और फिर इन्हीं दो दिनों में या दो चार दिनों में पीटीआई भी एक किसी यानी जो हिकमत अमली या जो मनसूबाबंदी मुरतब की जा रही है इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने की, उसको उसकी जो शक्ल सूरत है किसी हद तक उसके खदोखाल सामने आ जाएंगे। आज सेंट्रल एपेक्स कमेटी का इजलास है, और सेंट्रल एपेक्स कमेटी का आज का जो इजलास है ये इंतहाई अहम है, क्योंकि इस इजलास में जो अपना पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं, बिलखुसूस आईएसआई और फिर स्पेशल ब्रांच, उनकी तरफ से जो एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की गई है 24 नवंबर के हवाले से, उस पर भी बात होगी, क्योंकि ये सेंट्रल एपेक्स कमेटी है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी जिस तरह से बढ़ रही है, और बलूचिस्तान में जिस तरह स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में इजाफा हो रहा है, जिस तरह लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवानों को शहीद किया जा रहा है, उस पर भी गौर किया जाएगा, और उसमें जो बैरूनी मुदाखलत है उसको रोकने के हवाले से किस तरह के इकदाम किए जाने चाहिए, सेंट्रल एपेक्स कमेटी में आज इस बात पर भी गौर किया जाएगा। और फिर जो एलामिया आएगा वो तो वही कि मुल्क की सलामती की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, लेकिन असल चीजें जो होंगी वो यही होंगी। और ये भी एक इतला मौसूल हो रही है कि सेंट्रल एपेक्स कमेटी के इजलास में जो मिलिट्री कोर्ट्स के कयाम के हवाले से, या फिर उसके मुतबादिल के तौर पर, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के कयाम के हवाले से जिस तरह की मुखालफत की जा रही है, मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, उसको देखते हुए उसका मुतबादिल क्या होना चाहिए, तो उस पर भी बात होगी। लेकिन अगर इस मीटिंग में अली अमीन गंडापुर जो पीटीआई के रहनुमा है वो शरीक नहीं होते, तो पीटीआई को यानी बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इस इजलास में शिरकत से पीटीआई को बहुत कुछ मिल सकता है, अगर, क्योंकि इस इजलास में डीजी आईएसआई होंगे, इस इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, इस इजलास में वजारत दाखिला होगी, इस इजलास में आईजीज होंगे, इस इजलास में चीफ मिनिस्टर्स होंगे, और इस इजलास में दीगर जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है या स्पेशल ब्रांच है, वो लोग होंगे।
تو اس میں جو 24 نومبر کا جو مسئلہ ہے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ ایک رپورٹ وزیر اعظم کو موصول ہوئی، وزارت داخلہ کو بھی موصول ہوئی، آئی ایس آئی نے تیار کی، انٹیلیجنس بیورو نے تیار کی، اسپیشل برانچ نے تیار کی اسیسمنٹ رپورٹ کہ 24 نومبر کو کیا ہو سکتا ہے۔ 24 نومبر یعنی وہ دن جس دن کے لیے عمران خان نے فائنل کال دے رکھی ہے۔ کیا یہ فائنل کال ہوگی؟ کیا مطلب یہ اس طرح کی کال ہوگی جس کو ہم ڈو اور ڈائی کی پوزیشن پہ دیکھ سکیں؟ تو اس کا جواب ہے یس، یہ کال ڈو اور ڈائی کے تناظر میں ہی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اور اس اسیسمنٹ رپورٹ میں بھی اسی چیز کو فوکس کیا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو جارحانہ روش ہے یا جس جارحانہ انداز میں حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے، یعنی جو 24 نومبر ہوگا وہ پی ٹی آئی کے لیے ڈو اور ڈائی ہوگا دونوں صورتوں میں۔ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو بھی، اور اگر ناکام ہوتے ہیں تو بھی۔ ناکام ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر بہت شدید نقصان پہنچے گا، اور اتنا نقصان پہنچے گا کہ جس کی بھرپائی آنے والے 3-4 سالوں تک شاید، یا آنے والے عام انتخابات پر تک بھی شاید ممکن ہو سکے۔ لیکن اگر کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ کامیابی پی ٹی آئی کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ اس کامیابی سے وہ ایک طرف وہ عمران خان خود کو باہر نکال سکتے ہیں، دوسری طرف اپنی زوجہ بشرا بی بی اپنی بہنوں کو بچا سکتے ہیں، جیلوں سے باہر لا سکتے ہیں، اپنے کارکنان کو بچا سکتے ہیں، دوسری طرف جو 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو سچویشن کریٹ ہوئی اس پوزیشن پہ آ سکتے ہیں، یا پھر پاکستان کو ایک نئے انتخابات کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو گومگو کی صورتحال ہے، اس میں جو کیوس جو بڑھ رہا ہے اس میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اسیسمنٹ رپورٹ ان کو موصول ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو، اور پی ٹی آئی کے تیور دیکھ کر اگر ہم بات کریں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس بار پاکستان نئی لڑائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس بار ریاست کا سامنا بیرونی دشمن سے نہیں ہے بلکہ اندرونی قوتوں سے ہے، وہ جو ہماری ہیں، ہم جیسی ہیں۔ اب بیرونی دشمن سے لڑنا، اس کو مارنا، اس پر گولی چلانا بہت آسان ہے، لیکن جب سامنے آپ کا اپنا ہی ہو تو پھر گولی چلاتے ہوئے کوئی بھی ہو اس کے ہاتھ ضرور کانپتے ہوں گے۔ اسیسمنٹ رپورٹ میں بڑے تصادم کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے جس کو 9 مئی دوئم کا نام بھی دیا گیا ہے، یا پھر 9 مئی کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اپنا 24 نومبر کو جو 9 مئی کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا اس میں رخ اڈیالہ بھی ہو سکتا ہے، رخ جی ایچ کیو بھی ہو سکتا ہے، رخ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ایک اسیس کیا گیا ہے، ایک اسیسمنٹ کے مطابق کہ اگر پی ٹی آئی عمران خان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر ایم این اے اور ایم پی اے اتنے ہی بندے لائے جتنے عمران خان نے کہے ہیں، تو پھر 24 نومبر کو اسلام آباد کی طرف پنجاب اور خیبر پختونخوا سے مجموعی طور پر 18 لاکھ مرد، عورتیں، طلباء، بچے، بوڑھے داخل ہوں گے، اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے، اسلام آباد کی طرف یلغار کریں گے۔ کیونکہ اگر ہم اس کا بریک اپ دیکھیں تو تقریباً 80 ایم این ایس، اگر 10,000 کارکنان کو لے آنے کی بات کریں تو پھر 8 لاکھ تو یہ ہو جاتے ہیں۔ اگر پنجاب اسمبلی کے 106 ایم پی ایس کو دیکھیں تو پھر 5,30,000 تو یہ ہو جاتے ہیں۔ اگر خیبر پختونخوا کے 91 ایم پی ایس کو دیکھیں تو پھر 4,55,000 تو یہ ہو جاتے ہیں، ملا جلا کے 18 لاکھ۔ 8 کو مائنس کر دیں، 10 لاکھ ہو گئے، چلو 5 اور مائنس کر دیں۔ اگر 5 لاکھ لوگ بھی اسلام آباد کی طرف آ گئے تو اسلام آباد اتنا بڑا شہر نہیں ہے، وفاقی دارالحکومت اتنا بڑا نہیں ہے کہ بیک وقت 5 لاکھ لوگ جب داخل ہوں تو ان کا بوجھ اٹھا سکے اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو روک سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا، یعنی 24 نومبر بہت بڑے المیہ کا دن ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح دیکھیں تو پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے یا پی ٹی آئی کا کی حکمت عملی ہے کہ صرف ہم اب مین جو شاہراہیں ہیں وہاں سے داخل نہیں ہوں گے، صرف فیض آباد سے نہیں آئیں گے، بلکہ ہم ہر اس چھوٹے بڑے روڈ، راستے، شارع، گلی کوچے سے اسلام آباد میں داخل ہوں گے جو دیگر صوبوں سے یا دیگر شہروں سے اسلام آباد کی طرف آتے ہیں۔ تو اس لیے
جو پلان بنایا گیا ہے اس کو دیکھا جائے تو پھر 24 نومبر کو پاکستان کے عوام اور پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز آمنے سامنے ہوں گے. کہنے کی حد تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو پوری طاقت سے نمٹا جائے گا, پوری طاقت سے کچلا جائے گا, ان کو دھکیل کر پیچھے کیا جائے گا, اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. جدید مشینری کا استعمال ہوگا, لیکن جب لوگ لاکھوں کی تعداد میں اگر آ جائیں, چلو لاکھوں کو چھوڑ دیں, 50,000 کی تعداد میں بھی اگر لوگ وہاں پر پہنچ گئے تو اس سچویشن کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. اس طرح اس وقت آج کی جو صورتحال ہے اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب نے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, اس کے مطابق بیرسٹر گوہر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب کو پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا فوکل پرسن نامزد کیا گیا ہے. اب 24 نومبر سے پہلے اگر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرنا چاہیں, اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرنا چاہے تو کس سے کریں؟ اس جو فوکل پرسن سے ان سے کریں, کیونکہ عمران خان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ 24 نومبر کے بعد اگر اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنی ہے تو وہ مجھ سے ہی کریں, بات آپ کو مجھ سے ہی کرنی پڑے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اختیارات سارے عمران خان نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. کوئی کمیٹی, کوئی شخص, کوئی فرد, کوئی لیڈر, کوئی رہنما, کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس معاملے پر یہ جو سچویشن کریٹ ہونے جا رہی ہے اس پر کسی قسم کی کوئی ریاست سے, اسٹیبلشمنٹ سے, حکومت سے, کسی حکومتی فرد سے مذاکرات کرے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عمران خان ہم سے نہیں بات کرنا چاہتے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ قوت اور طاقت کا جو مرکز ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں اور ان کی جماعت کے لوگ ڈبل ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. ہماری طرف سے مذاکرات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور اگر اس سچویشن کو دیکھیں تو ریاست یعنی اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کے دروازے بند کر رکھے ہیں. ریاست کسی بھی احتجاج کی وجہ سے نہ دباؤ میں آئے گی نہ گھٹنے ٹیکے گی. یہ ریاست نے ایک دو ٹوک موقف اختیار کر رکھا ہے, اور یہ بھی ہے کہ احتجاج کرنے والوں سے سخت اور بے رحمی سے, بے رحمانہ انداز میں, طاقت سے نمٹا جائے گا, انہیں کچلا جائے گا. اور بدقسمتی سے پی ٹی آئی بھی یہی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی پہ طاقت استعمال ہو, کچھ لوگ گریں, کچھ لاش گریں, کچھ ماؤں کی گودیں اجڑیں, کچھ سہاگنوں کے سہاگ موت کا شکار ہوں, خون بہے, لہو بہے, تاکہ عوام اٹھ کھڑے ہوں, انقلاب آ جائے اور عمران خان باہر آ جائے. کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, یہی ایجنڈا ہے کہ ایسا ماحول کریٹ ہو نیشنل بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی کہ اسٹیبلشمنٹ جھک جائے, اسٹیبلشمنٹ گھٹنوں پہ آ جائے اور آ کر عمران خان سے بات کرے. یہی وجہ ہے کہ اس کو فائنل کال کا نام دیا گیا ہے. اب اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو اس وقت حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی کو توڑنے کی, پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنے کی. اس وقت شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ فارورڈ بلاک کا حصہ بن جائیں, وہ فارورڈ بلاک میں آ جائیں. ان کے ساتھ بہت زیادہ نرمیاں برتی جائیں گی. انہیں جو 1.5 سال سے جیل میں پڑے ہیں انہیں یہ جیل, ان کے لیے جیل کی سختیاں ختم کر دی جائیں گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ زین قریشی صاحب انہوں نے پارٹی کے عہدے سے علیحدگی اختیار کر رکھی ہے. کئی پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ایسے ہیں جو پس پردہ ریاست سے, ریاستی اداروں سے, حکومت سے کسی نہ کسی لیول پر, کسی نہ کسی سطح پر رابطے میں ہیں. لیکن ایک یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر 22 نومبر تک فارورڈ بلاک کھل کر سامنے نہیں آتا, باضابطہ طور پر فارورڈ بلاک کی اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی, باضابطہ طور پر پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ میں سے ایک ان کی بہت بڑی تعداد اور پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ اگر اس تصادم کی پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے فارورڈ بلاک کا حصہ نہیں بنتی تو حکومت کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 2025 کا سال ہوگا وہ انتخابات کا سال ہوگا, کیونکہ جو پریشر بڑھ رہا ہے, جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, جو نیشنل انٹرنیشنل لیول پر جو دباؤ بڑھ رہا ہے. فی الحال تو یہ کہا جا رہا ہے
کہ جو امریکن کانگریس مینس ہیں وہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے, پی ایم ایل این بھی یہی کہہ رہی ہے, انڈائریکٹ وے میں وزارت خارجہ بھی یہی کہہ رہی ہے, لیکن آفیشیل ابھی تک نہیں کہا گیا وزارت خارجہ کی طرف سے کہ امریکن کانگریس مینس وہ چاہے ڈیموکریٹ ہوں یا وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں, لیکن وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرنا بند کر دیں. ان کو شٹ اپ کال نہیں دی جا رہی, نہ دی جا سکتی ہے, اس لیے کہ وہ ہیں اور ان کو ہم شٹ اپ کال نہیں دے سکتے. ان کی شٹ اپ کال ہمیں آ سکتی ہے, وہ ہمیں ڈو مور کہہ سکتے ہیں, وہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ کرو, لیکن ہم اگر کہیں کہ عافیہ صدیقی کو چھوڑ دو تو وہ نہیں چھوڑیں گے. تو اس لیے جو دباؤ بڑھ رہا ہے آگے چل کے وہ اور ہی زیادہ خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا جو انٹرنیشنل چیپٹر ہے وہ اس کا جو کام ہے یا جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, چاہے اس کے پیچھے گولڈ سمتھ فیملی ہے یا اس میں جو پیسہ گولڈ سمتھ فیملی کا ہے, لیکن کام پوری حکمت عملی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور اس کے نتائج نکل رہے ہیں. نتائج ہم سب کے سامنے بھی آ رہے ہیں اور یہ نتائج کب رنگ لائیں گے یہ بھی دیکھا جائے گا. لیکن اس وقت پاکستان ایک بہت بڑی لڑائی کی طرف بڑھ رہا ہے. پاکستان کو اندرونی خطرات کا سامنا ہے. ایک طرف جہاں بلوچستان میں ایک موت کا رقص جاری ہے, جہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے, تو دوسری طرف پی ٹی آئی نے ایک فساد برپا کرنے کی ٹھان رکھی ہے اور ریاست نے اس کو طاقت سے کچلنے کی ایک فائنلی ایک مائنڈ اپنا بنا رکھا ہے. تو اس صورتحال میں اگر خون خرابہ ہوتا ہے تو اس کے نتائج نہ صرف حکومت بلکہ ریاست کے لیے بھی بہت برے نکل سکتے ہیں. ہو سکے تو اس سے اجتناب برتا جائے. سیاست کا تقاضا یہی ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے, ریاست کو بچانے کے لیے, ملک کے نظام کو بچانے کے لیے جھکنا بھی پڑتا ہے, پیچھے بھی ہونا پڑتا ہے, کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے اور نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, ٹیبل ٹاکس کرنی پڑتی ہیں. ٹیبل ٹاکس کے علاوہ سروائیول کا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.